वेलकम बैक नाज़रीन। हमारे साथ इस वक्त उमर अयूब खान साहब हैं, एडिशनल जनरल सेक्रेटरी पीटीआई के, एमएनए प्लस ये मिनिस्टर रह चुके हैं पिछली काबीना। बहुत शुक्रिया उमर प्रोग्राम में आने का। और नाज़रीन, हमें सलमान अकरम राजा साहब ने भी ज्वाइन किया, हु नीड्स नो इंट्रोडक्शन। माया नाज वकील हैं, सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, और कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज़ को बड़े करीब से देखते हैं, जानते रहें और उसमें इन्वॉल्व रहें। बहुत शुक्रिया सलमान अकरम राजा साहब। नाज़रीन, दो मामलात हैं इस वक्त। एक तो शहबाज गिल साहब का मामला, जो कि आपको मालूम है कि अब वो पेचीदा दर पेचीदा हो रहा है। ये कहा जा रहा है कि ये अनप्रेसिडेंटेड है कि जब आप एक दफ़ा किसी को जुडिशल रिमांड में दे दें जिसके ख़िलाफ़ केस हो, FIR हो, उसके बाद उनको वापस फ़िज़िकल रिमांड में दिया जाए, जो कि आज सेशंस कोर्ट में ये फ़ैसला किया। और ये घंटों से ये झगड़ा जारी है इस वक्त कि जो फेडरल गवर्नमेंट है, यानी इस्लामाबाद की पुलिस, वो कह रही है हमें दो, इनको हैंड ओवर करो, और जो अडियाला जेल यानी कि पंजाब की जो गवर्नमेंट है और पुलिस पंजाब की, वो कह रही जी हम नहीं देंगे, ये बीमार है, हम इनको DHQ पिंडी में डालेंगे। तो एक तो ये मामला है। दूसरा मामला है जो ECP इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो जजमेंट थी, उसके बाद FIA वगैरह का जो सिलसिला हुआ कि FIA को इन्वॉल्व किया, जिसमें कि इमरान खान साहब और बिलशमूल उनके सब ने कहा, PTI के लोगों ने, जिसमें फॉर्मर स्पीकर भी थे और असद कैसर साहब वगैरह, उन्होंने कहा जी हम FIA की जो है इन्वेस्टिगेशन उसमें नहीं इन्वॉल्व होंगे। और ये फिर ECP का मामला लेके चले गए हैं, उमर अयूब साहब उसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं, लेके गए हैं टू द इस्लामाबाद हाई कोर्ट। इज़ दैट करेक्ट उमर? अच्छा, और तो हम शुरू करते हैं। ये अगर आप इजाज़त दें, मैं सलमान अकरम राजा साहब से ज़रा ये मामला जो शहबाज गिल साहब का है, इनसे पूछ के फिर आपके पास मैं आती हूँ। जी सलमान, आप बताइएगा कि एज समबडी हु अंडरस्टैंड्स द कॉन्स्टिट्यूशन, जो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट भी हैं, जो स्टेट की अहमियत को भी समझते हैं, आप क्या कहेंगे? क्योंकि हर तरफ से हम एक्यूजिशन सुन रहे हैं और मुख्तलिफ बातें सुन रहे हैं, मुख्तलिफ लॉज कोर्ट हो रहे हैं, आप क्या कहेंगे? ये देखिए, जो ये रिमांड का मामला है कि तफ्तीश की गर्ज से पुलिस को दे दिया जाए, किसी शख्स को पुलिस की तहवील में रहे, उसका मकसद तो तफ्तीश करना है। अब अगर सेशन अदालत ने ये फैसला किया था चंद रोज कबल कि तफ्तीश हो चुकी, मजीद इनको इस्लामाबाद पुलिस की तहवील में रखने से कोई मकसद हासिल नहीं होगा, जो सवालात उन्होंने उनसे पूछने थे वो पूछ लिए, उनके जवाबात ले लिए, लिहाजा अब उनको भेज दिया जाए, जुडिशल कर दिया जाए, अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया जाए। तो अब इस फैसले को अगर तब्दील किया गया है तो कोई बहुत ठोस वजूहात देना होंगी अदालत को, जिस अदालत ने अपने पिछले फैसले को तब्दील किया है, कि क्या मकसद हासिल होगा शहबाज गिल साहब को मजीद इस्लामाबाद पुलिस की तहवील में रखने से। और साथ ही हम ये सुन रहे हैं, जो कि बहुत काबिल तशवीश बात है, कि उन पर तशद्दुद किया गया है। मुख्तलिफ सहाफती ज़राए से, मोतबर ज़राए से ये बात सामने आ रही है। तो फिलफौर मैं ये समझता हूँ उनका बड़ा एक और तिब्बी मायना होना चाहिए, और अगर उन पर तशद्दुद हुआ है तो ये किसी तरह भी काबिल कबूल नहीं है। किसी शख्स पे कोई भी इल्ज़ाम हो, उसको आपने जो उसकी बुनियादी एक इंसानी इज्जत है, जो डिग्निटी जिसे हम कहते हैं, वो उसको आपने हर सूरत बख्शनी है। कोई रियासत ये नहीं कर सकती कि किसी इंसान पे तशद्दुद करे। तो अगर ऐसा हुआ है तो फिर ये एक और रंग ले लेती है तमाम बात। उनकी जो तहवील है इस्लामाबाद पुलिस के हाथ में, वो और ज़्यादा तकलीफ दे हो जाती है। और जजमेंट जो लिखेंगे सेशन जज साहब, अगर अभी तक उन्होंने नहीं लिखी, जिसमें उन्होंने वापस उसको दिया है इस्लामाबाद पुलिस की तहवील में, उसको बगौर देखना होगा। और इसमें अगर वो चाहेंगे शहबाज गिल साहब, तो फिर अदालत से वो रुजू कर सकते हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से और फिर उसके बाद अदालत उज़्मा से। तो हम सबको इस मामले पे नजर रखनी चाहिए कि जो उन्होंने कहा वो एक और बात है कि उनका कहना गलत था, वो जुर्म है, जुर्म को साबित किया जाएगा, सजा होगी। लेकिन दौरानी तफ्तीश उन पे तशद्दुद करना और उनको बेजा तौर पे एक ऐसी पुलिस के हवाले करना जिसपे इतना सख्त एक इल्ज़ाम है तशद्दुद का, ये बहुत तशवीशनाक सूरत हाल है। जी अच्छा उमर, आप ये बताइएगा कि कल आपको मालूम है कुछ घंटों में ये हुआ कि इमरान खान साहब ने उनको फरिया दरी साहबा को कहा कि जी उसको मारा गया और मैं बहुत परेशान हूँ कि, और बहुत हम इसकी मजम्मत करते हैं। फिर पंजाब के जो होम मिनिस्टर ने कहा जी बिल्कुल कुछ नहीं हुआ, मैं बताऊंगा इमरान खान साहब को। फिर वो कहा कि जी सुपरिटेंडेंट को निकाल दिया गया है
کہ اس کے پاس پوری خبر نہیں تھی. پھر انہوں نے کہا کہ ان کو شاید اسلام آباد پولیس میں ٹارچر کیا گیا. تو اس وقت کیا پارٹی کی کیا ان معاملات پہ پوزیشن ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نسیم صاحب بہت شکریہ آپ نے پروگرام پہ بلایا. ابھی سلمان راجہ صاحب نے بھی جو بات کی ہے, دیکھیں پہلی چیز یہ ہے کہ پروسیجر آپ دیکھیں, کوئی مطلب قتل سے اور بڑا کوئی وہ نہیں ہوتا, جرم نہیں ہوتا, پر قتل بھی کوئی کرتا ہے تو آپ اس کو سمرلی وہاں پہ پکڑ کے گولی نہیں مار دیتے ہیں, آپ ایک جوڈیشل پروسیس کے ذریعے جاتے ہیں, اس کو آپ تحویل میں لیتے ہیں, 2 دن کا ریمانڈ, 4 دن کا ریمانڈ آپ کو عدالت دیتی ہے. اس کے بعد آپ ریمانڈ جس وقت ختم ہوتا ہے تو آپ کو جیل بھیجا جاتا ہے, پھر آپ کی ٹرائل ہوتی ہے, پھر جرا ہوتی ہے, مطلب ساری چیزیں سامنے آتی ہیں. اچھا اس کیس میں ابھی یہ تعجب کا کیس اس طرح کا ہے کہ آج دوسری بار مطلب ان کا ریمانڈ لیا جا رہا ہے. کس لیے؟ وہ کون سی چیزیں ہیں, وہ اعلی جرم کیا تھا پہلی بار. اچھا انہوں نے جو بات کی اس کو سائڈ پہ رکھیں, ہم لوگ ان کی بات کے اوپر وہ خود مطلب اپنے وہ صفائی پیش کریں گے عدالت. پارٹی کی کیا اس پہ کلیئر پوزیشن ہے؟ پارٹی کی یہ وہ خود وہاں پہ اپنی صفائی جو ہے وہ پیش کریں گے, عدالت کے سامنے پیش کریں گے. پارٹی ہیز کنڈیمڈ واٹ ہی سیڈ. دیکھیں وہ ان کا کس سرکمسٹانسز میں انہوں نے کہا ہے, لینڈ لائن سے فون ہوا, موبائل فون پہ وہ الزام لگا رہے ہیں, موبائل فون جو ہے وہ پولیس کی تحویل میں ہے. اچھا میں نے بات کی بائی دا وے, تو انہوں نے کہا کہ جی ڈمی فون تھا وہ ملا ہے, اصل فون ہمیں نہیں ملا. دس از واٹ آئی واز ٹولڈ. وہ تو ان کی بات ہے جو ریکور ہوئے, جو سی سی ٹی وی پہ ہے. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ موبائل فون وہاں پہ تو اس دن عاشورہ تھا, موبائل فونز تو چل نہیں رہے تھے, لہٰذا لینڈ لائن استعمال ہوئی, لینڈ لائن استعمال ہوئی تو وہ تو سامنے ہے. دوسری اہم بات نہیں تو اس میں کیا کمپلیکیٹڈ ہے, وہ جو کہا تھا وہ تو کہا تھا, اس میں کوئی اس میں میں وہی کہہ رہا ہوں نا, ریمانڈ کس لیے آپ لے رہے ہیں؟ آپ کے پاس جو فیکٹ آف دا میٹر ہے, جو حقائق ہیں, وہ تو ٹرانسکرپٹ موجود ہے, وہ ٹرانسکرپٹ موجود ہے. آپ ایک شخص کو یا ٹارچر کرتے ہیں, اس سے فائدہ آپ کو کیا ہوگا؟ دوسری بار آپ ٹارچر کرنا چاہتے ہیں یا رانا ثناء اللہ ٹارچر کرنا چاہتا ہے اسلام آباد, لیکن آپ کو پتا ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب تو کم, یہ تو ایجنسیز وغیرہ اس جو مرضی ہے کریں, آپ کو معلوم ہے کہ یہ تو جو مرضی ہے کریں, پر آپ کا نسیم زہرا صاحبہ بالکل ایک قانون کا طریقہ کار ہے, 100% آپ اس کو فالو کریں, ایک ان کو انویسٹیگیشن میں ڈالیں, ضرور کریں, فیئر پروسیس کے ذریعے گزاریں, اور جب تک آپ گلٹی نہیں ہے, یو آر پریزیومڈ انوسنٹ انٹل پروون گلٹی. میں کوئی قانون دان نہیں ہوں, سلمان راجہ صاحب قانون دان ہے, پر ایک پروسیس کے ذریعے ان کو نہیں ڈالا جا رہا. دوسری اہم بات, ہم لوگ تقریباً 5-6 ایم این ایز کا گروپ پرسوں کے دن ہم لوگ گئے ان سے ملنے کے لیے, ہمیں نہیں ملنے دیا. انہوں نے کہا جی کیوں؟ کیونکہ اسلام آباد پولیس جو ہے اور اسلام آباد ایڈمنسٹریشن وہاں پہ آئی ہوئی ہے. کس کے کہنے پہ آئی ہے؟ کیوں ان کو لے جانا چاہ رہے ہیں؟ میڈیکل کس لیے کرا رہے ہیں؟ تو یہ وہ چیزیں ہیں میڈیکل تو ابھی سلمان صاحب کہہ رہے ہیں ہونا چاہیے کہ اگر مطلب دیکھیں, پر وہ چاہ رہے تھے, ان کے اپنے ذہن میں ابہام تھا, اور ان کو ہم نے کہا, جیل سٹاف کو ہم نے کہا جی ہم لوگ ان کو صرف 5 منٹ دیکھنا چاہتے ہیں, ان کے وکیل اور وہ جانے وہ میڈیکل کرانا چاہتے ہیں نہیں کرانا چاہتے ہیں, ان کی لیگل ٹیم ان کو ایڈوائز کر سکتی ہے. ہم لوگ لیکن آپ کی پارٹی کی کافی لوگ گئے, آج بھی آج گئے, پرسوں نہیں تھے, پرسوں ہماری ملاقات نہیں ہو سکی. آج پہلی دفعہ ملاقات ہوئی ہے؟ آج پہلی بار ہوئی ہے, پہلی دفعہ ہوئی ہے, میرا خیال ہے پہلی بار ہوئی ہے, کورٹ میں ہوئی ہے. نہیں پرسوں کوئی نہیں ہوئی, کورٹ میں ملے, پر جیل میں جا کے جو ایک بنیادی حق ہوتا ہے وہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. اچھا لہٰذا ایک فیئر پروسیس ہونا چاہیے. فیئر پروسیس. اور ایک اور میں بات کروں, یا انہوں نے کوئی بات کہی ادارے کے بارے میں, انسٹیٹیوشنز کے بارے میں, کسی کے بارے میں, فوج کے بارے میں, تو آپ مولانا فضل الرحمان صاحب کی سٹیٹمنٹس نکالیں, آپ پی ایم ایل این کے لیڈرشپ کے بارے میں سٹیٹمنٹس نکالیں, آپ پیپلز پارٹی کے بارے میں سٹیٹمنٹس نکالیں. آپ کہہ رہے ہیں, ہم نے جو دیکھی ہے سٹیٹمنٹس, اس میں کسی نے یہ نہیں کہا کہ بریگیڈیئر ڈاؤن ورڈز آپ لوگوں کو یہ کرنا چاہیے, اگر آپ سے اگر کوئی بات کی جائے تو آپ ان کی بات نہ مانیں کیونکہ آپ نے سوال اٹھانا ہے کہ وہ ٹھیک ہے. سو دس از ان کی سٹیٹمنٹس نسیم زہرا صاحبہ, ان کی سٹیٹمنٹس جو لیڈران جو ہمارے پولیٹیکل پارٹیز کے ہیں, جو اس وقت پارلیمنٹ میں اور باقی جگہوں میں ہیں, اور محسن داوڑ صاحب جو اس وقت پتہ نہیں کون سی کمیٹی کے چیئرمین بھی ہیں, ان کی سٹیٹمنٹس آپ دیکھیں نہایت ہی انفلیمیٹری. اور میں وہ شخص کہہ رہا ہوں جس کو عشق ہے اس وردی کے ساتھ, میری تو 5 نسلیں 1886 سے ہم لوگ یہ. لیکن آپ لوگ جب حکومت میں تھے اس وقت آپ لوگوں نے کیسز نہیں کیے اگر وہ اس طرح کی باتیں کر رہے تھے؟ یعنی کہ کس کا جی؟ جب یہ لوگ نواز شریف صاحب وغیرہ وغیرہ جب اس طرح کی باتیں کر, اگر if you say کہ بھئی اسی طرح کی بات تھی, تو
آپ کو کسی کو یا شک شبہ ہے تو لوگ آ کے ان کے خلاف کیسز کریں. آئی ایم ناٹ اے لیگل ایکسپرٹ, میدان ہے, ادارے ہیں, ان کے خلاف کیسز ضرور کریں. جی آئی مینٹ کہ جو پاسٹ میں اس طرح کی باتیں کی گئی ہیں تو پھر کیسز کرنے چاہیے تھے اگر اس طرح کی باتیں ہوئی ہیں وچ اماؤنٹڈ ٹو بیسکلی کہ آپ اٹ ساؤنڈز لائک میوٹنی. چلے اگلی بار انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے موقع کیا, کسی نے کیا تو ضرور اللہ کرے کہ نہ کوئی ایسے کرے. سلمان صاحب یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو سچویشن ہے, عمران خان صاحب نے متعدد سٹیٹمنٹس دی ہیں, آج ان کی ٹویٹس بھی آئیں 2-3. انہوں نے کہا کہ شہباز گل کو استعمال کیا جا رہا ہے میرے خلاف سٹیٹمنٹ دینے کے, اور انہوں نے کہا کہ ان سے ہر قسم کے سوال کیے جا رہے ہیں کہ جنرل فیض کتنی دفعہ کے ملے اور یہ پوچھ رہے ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اور اسی میرا خیال پس منظر میں آج یہ بات ہو رہی ہے کہ جی ان کو ہینڈ اوور نہ کریں اسلام آباد پولیس کے, وہ پنڈی پولیس کے پاس ہی رہے. اور ایک چینل چلا رہا تھا, مجھے نہیں معلوم یہ کتنی اس میں حقیقت ہے, کہ انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ جو بھی کچھ ہو ہی ول ناٹ بی ہینڈڈ ٹو دا اسلام آباد پولیس. تو یہ سب جو چیزیں اس کیس کو اب کس طرح کا رنگ مل رہا ہے؟ ظاہر ہے جی ایک فضا تو ہے جس میں شک ہے, شبہ ہے, ایک تناظر ہے ان تمام باتوں کا. لیکن قانونی بات تو اب یہ ہے کہ جب عدالت نے, سیشن عدالت نے اسلام آباد پولیس کو دوبارہ ان کا جسمانی ریمانڈ دے دیا ہے تو ان کو حوالے تو کرنا پڑے گا. اس کے خلاف آپ کوئی ریویژن کر دیں, پٹیشن کریں ہائی کورٹ میں, جب تک وہ نہیں ہوتا تو جو حکم ہے اب عدالت کا, اس حکم کے مطابق عمل تو کرنا ہوگا. ٹھیک ہے ناظرین, ہم بریک لیتے ہیں اور یہ کیس پر تو ظاہر ہے نظر رہے گی, اہم کیس ہے. بریک کے بعد ہم آتے ہیں ویری کوئکلی اوور دا کوسچن کہ ایف آئی اے کا جو کہا جا رہا ہے, اب تو کورٹ بھی چلے گئے کہ جی ایف آئی اے کو کوئی ان کے پاس جورسڈکشن نہیں ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو ججمنٹ دیا اس پہ فالو اپ کچھ کریں, کوئی انویسٹیگیشن کریں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ایف آئی اے جو انوالو ہوئی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ججمنٹ کے بعد اور شروع کی انویسٹیگیشن, ایٹ لیسٹ اٹیمپٹ کیا ہے کہ پی ٹی آئی کے لیڈر سے بھی سوال جواب کرے اور ان کی باقی لیڈرشپ سے بھی, اور انہوں نے دیو گون ٹو کورٹ ٹو سے کہ جی ایف آئی اے کی جورسڈکشن نہیں ہے. عمر ایوب صاحب ویری کوئکلی آپ کا اس پہ واٹ از یور بیسس آف سیئنگ دس؟ میرا خیال ہے جی ایف آئی اے کا دیکھیں جی بہت سمپل کیس ہے. آپ کا پروہیبٹڈ فنڈنگ جو کیس ہے, پی ٹی آئی نے اپنے سورسز ڈکلیئر کیے ہوئے ہیں. جہاں پہ عارف نقوی صاحب کی بات ہے, ایک ایگزیبیشن کرکٹ میچ ہوا دن کے وقت, شام کو ڈنر ہوتا ہے, پاکستانی سے اکٹھے کرتے ہیں پیسے, وہ جو ہے لیگل چینلز کے ذریعے آتا ہے. اس وقت آپ کے کمپنیز کے ذریعے آپ کا ہو سکتے تھا, وہ قانون تقریباً 2017-18 میں آیا کہ آپ نہیں کر سکتے ہیں. اس کے بعد بھی جتنی آپ ٹرانزیکشنز دیکھیں, $100, $50, $200, یہ ٹرانزیکشن ٹریل ہے, اور کوئی پارٹی جو ہے وہ یہ دے نہیں سکی. کورٹ نے الیکشن کمیشن کو بھی کہا کہ جی آپ نے سارے پارٹیوں کے کیسز اکٹھے سن کے اس پہ فیصلہ کرنا ہے. الیکشن کمیشن, ہم لوگ کیوں بار بار کہتے ہیں بائسڈ ہے, ہر ایک فیصلے میں چیف الیکشن کمشنر اور ممبرز جو ہیں وہ اپنا بائسڈ فیصلہ دیتے ہیں, اور پی ٹی آئی کو انہوں نے ٹارگٹ کیا. نہیں, آپ میں تو سوال کری تھی کہ آپ نے کہا ایف آئی اے کی جورسڈکشن نہیں ہے. لیٹ می گو ٹو سلمان اکرم راجہ صاحب اینڈ آسک ہم. سلمان یہ بتائیے کہ لیگلی کیا پوزیشن ہے, کیا ایف آئی اے کی جورسڈکشن نہیں ہے؟ کیا ای سی پی کے فیصلے کے بعد اگر حکومت اس طرح کی انویسٹیگیشن کا کہے تو نہیں کہا جا سکتا؟ دیکھیں, ایف آئی اے کی جورسڈکشن ہے منی لانڈرنگ ایکٹ 2010 کے حوالے سے. جو ایف آئی اے کا قانون ہے اس میں یہ لکھ دیا گیا ہے کہ منی لانڈرنگ کے حوالے سے جو تفتیش ہے یا انکوائری ہے وہ ایف آئی اے ہی کرے گی. لیکن سوال اب یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے یہ کہنا ہے کہ بظاہر یہاں منی لانڈرنگ ہوئی ہے اس لیے ہم ایک انکوائری شروع کرنا چاہتے ہیں, تو کچھ اس کے بھی لوازمات ہیں. قاضی فائز عیسیٰ کیس میں سپریم کورٹ نے ایک طرح سے تشریح کر دی کہ منی لانڈرنگ ہے کیا. انہوں نے یہ کہا سپریم کورٹ نے کہ پہلے یہ ہونا چاہیے کہ ایک جرم ہوا ہو, اس جرم کے ذریعے کوئی رقم حاصل کی گئی ہو, اور پھر اس رقم کو چھپانے کے لیے اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا گیا ہو. تو یہ جو لوازمات ہیں ان کا ہونا ضروری ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا پی ٹی آئی کے حوالے سے الیکشن کمیشن نے جو رپورٹ جاری کی ہے اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان سے باہر کوئی جرم ہوا, اس جرم کے ذریعے کوئی رقم حاصل کی گئی اور اس رقم کو چھپانے کے لیے ایک اکاؤنٹ سے دوسرے اکاؤنٹ پہ منتقل کیا گیا.
میری نظر میں جو میں نے الیکشن کمیشن کی رپورٹ پڑھی ہے اس میں ایسا کچھ نہیں کہا گیا. انہوں نے صرف اتنا کہا کہ جو پولیٹیکل پارٹیز آرڈر 2002 تھا اس میں ایک تشریح کی گئی ہے یا ایک کیٹیگری بیان کی گئی ہے پروہیبٹڈ فنڈز کہ ممنوعہ رقوم کون سی ہیں, اور یہ کہہ دیا گیا کہ جو باہر کی کمپنیاں ہیں ملٹی نیشنل ان سے آپ رقم وصول نہیں کر سکتے, لیکن آپ عام افراد سے رقم وصول کر جی سکتے. بالکل. اچھا, اب اس رقم کا پاکستان میں وصول کرنا جو ہے وہ پاکستان کے قانون کے تحت منع تھا ایک سیاسی جماعت, اور اس کی سزا یہ ہے کہ وہ رقم ضبط ہو جائے, کانفسکیٹ ہو جائے. جی, لیکن ایسا نہیں ہے کہ الیکشن کمیشن نے یہ کہا ہو کہ کوئی جرم ہوا تھا اور اس جرم کے نتیجے میں پیسے کو پاکستان بھیجا گیا تاکہ اس کو چھپا دیا جائے. تو مجھے تو الیکشن کمیشن کی رپورٹ میں منی لانڈرنگ کے حوالے سے کوئی بات نظر نہیں آئی. اب ایف آئی اے نے اگر یہ سوچا ہے کہ ہم منی لانڈرنگ کی انویسٹیگیشن کریں گے یا انکوائری کریں گے تو ان کو یہ بیان کرنا ہے کہ کس بنیاد پر کہاں نہیں. بالکل بالکل بالکل. اچھا, تو آپ کے میرے خلاف شروع کر دیں منی لانڈرنگ کی انکوائری تو ہمیں یہ حق حاصل ہوگا کہ ہم کہیں کہ کون سا جرم ہے جس کا آپ الزام لگا رہے ہیں. پہلے الزام تو لگائیے, پھر کہیے کہ یہ رقم آپ نے حاصل کی اور اس کو چھپانے کے لیے آپ نے کچھ کیا. تو یہاں مجھے وہ الزام بھی نظر نہیں آ رہا اس وقت. ٹھیک ہے, بیسز نہیں نظر آئی تو انہوں نے تو ہی پلیڈڈ یور کیس. آئی تھنک اٹس اوپن اینڈ شٹ ان دی سینس کہ منی لانڈرنگ. آپ بتائیں تو آپ کی پلی تو یہی ہے کہ ایف آئی اے اس میں نہ انوالو ہو. ایف آئی اے نہیں ہے, کیس بنتا نہیں ہے نسیم صاحبہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ دوسری پولیٹیکل پارٹیز کو بھی پھر ایٹ پار لائیں, ان کے سورسز آف وہ تو براڈر کویسچن ہے کہ ان کی رپورٹس آئیں, لیکن اس وقت تو آپ کی پلی یہ ہے کہ ایف آئی اے اس میں مت انوالو نہ سنیں, اور اس کی بیسز نہیں بتی نا, کیونکہ اوفینس نہیں ہوا. ہاں, یہ بڑی کلیئرلی اور ہم نے بالکل سارے بینکنگ چینلز استعمال کیے, ساری یہی میرا خیال ہے. انہوں نے تو آپ کا کیس پیٹ کر دیا ان 2 منٹس. بہت شکریہ پروگرام میں آنے کا, بہت شکریہ سلمان صاحب. ناظرین, اسی پر پروگرام ختم کرتے ہیں. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.